नहमदुहु नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है 19वां पारा जो है शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। वक़ाला और कहा अल्लज़ीना उन लोगों ने जो ला यरजूना नहीं उम्मीद रखते लिक़ाअना हमसे मिलने की। अब इसमें सूरतुल फुरक़ान आया नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते वो क्या कहते हैं, लौला क्यों नहीं उनजिला उतारा गया अलैना हम पर अल मलाइकतु फरिश्तों को, औ नरा या हम देख लें रब्बना अपने रब को, लक़द अलबत्ता तहकीक इस्तकबरू तकब्बुर किया उन्होंने फी अनफुसिहिम अपने दिलों में, वअतौ और सरकशी की उन्होंने अतुवन सरकशी कबीरा बहुत बड़ी। अब यहाँ पर जो है इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो कि हमसे मिलने की यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मिलने की, आखिरत की, क़यामत की और मौत के बाद दोबारा जी उठने की उम्मीद नहीं रखते, हिसाब किताब की उम्मीद नहीं रखते यानी यकीन नहीं रखते, वो क्या कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल किए गए, या फिर ये कि हम खुद अपनी आँखों से अपने परवरदिगार को देख लें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ऐसी बातें करके बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपने आप में ये अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं और खुद से क्या कर रहे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं। और ये इनका यानी इस तरह की बातें करना कि हम पर फरिश्ते नाजिल हों और हम जो है इस दुनिया ही में जो है अल्लाह ताला को देख लें, अपने रब को देखें, तब हम जाकर ईमान लाएंगे। ऐसी बातें करना क्या है कि ये अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझ रहे हैं, अपने ख्याल में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। और ये अपना अपने आप को बड़ा समझना, ये जो इनका तकब्बुर है, ये क्या है, ये इनको बहुत बड़ी सरकशी की तरफ लेकर जा रहा है। यानी ये ऐसी बातें करना ये क्या है, ये सरकशी है। और ये सरकशी कैसी है, अतुवन कबीरा, बहुत बड़ी सरकशी है। अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम जब सूरतुल फुरक़ान शुरू की थी तो उसमें हमने देखा था कि मुशरिकीन के मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात थे जो कि आस सल्लम की ज़ात पर थे और कुरान पाक के बारे में थे कि आस सल्लम जो है अच्छा इंसान क्यों है, अच्छा ये हमारी तरह के इंसान हैं, ये तो जो है बाज़ारों में चलते फिरते हैं, ये तो खाना भी खाते हैं। तो यानी बकौल उनके यानी उनके ख्याल के मुताबिक के रसूल को जो है इंसान नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए था। और अब यहाँ पर भी जो है ना, एक तरह से उनका एक ऑब्जेक्शन ही यहाँ पर बताया जा रहा है, बल्कि ऑब्जेक्शन की बजाय एक डिमांड है उनकी कि क्या मुतालबा कर रहे हैं कि अच्छा अगर हमें यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये चाहते हैं कि हम जो है उस पर ईमान लाएं, तो ऐसा होना चाहिए कि जो फरिश्ते क्योंकि आप वसल्लम ये दावा करते हैं कि उनकी तरफ फरिश्ता आता है वही लेकर, तो वो लोग तो क्या समझते थे, यानी अपने मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी बहुत नाउज़ुबिल्लाह कमतर समझते थे, हकीर समझते थे। वो कहते थे कि अच्छा यानी ये तो इनके पास ना तो माल है, ना कोई औलाद है, तो यानी ये तो हमसे कमतर हैं। तो इन पर अगर वही आ सकती है, तो हम तो इनसे बहुत बढ़कर हैं। हमारे पास तो दुनिया की हर चीज़ है, हम यहाँ के सरदार हैं, हमारे पास माल है, औलाद है, तो हम पर भी यानी हमारी तरफ भी फरिश्ता आना चाहिए और हमें भी आकर वो बताए कि हाँ, ये अल्लाह के रसूल हैं और इन पर ईमान लाओ। और अल्लाह का पैगाम जो है यानी डायरेक्ट हम तक भी आना चाहिए। और दूसरा मुतालबा क्या कर रहे हैं कि या फिर दूसरी सूरत क्या हो कि यानी अल्लाह ताला हमको इस दुनिया ही में नज़र आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम इस दुनिया ही में देख लें और जब हम अपनी आँखों से रब को देखेंगे, तो हम उस पर यकीन लाएँगे। अब ये चीज़ें जो है ना बेसिकली इस तरह की बातें क्या हैं, बहुत ज़्यादा तकब्बुर को शो कर रही हैं कि कितना ज़्यादा यानी इस्तकबरू फी अनफुसिहिम। और यानी क्या है कि अपने आप को वो बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे थे, अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे थे। और क्या होता है कि जब इंसान यानी अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझता है तो तभी जो है वो इस किस्म की बातें करता है। और इस तरह से और तकब्बुर बेसिकली क्या होता है कि यानी अपने आप को बड़ा समझना, यानी असल में इंसान उतना है नहीं,
जितना कि अपने आप को समझे। हकीकत में उसकी औकात उतनी नहीं है जितना कि वो अपने आप को समझना शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली तकब्बुर करना ये एक तरह का धोखा है जो कि इंसान खुद अपने आप को देता है। क्योंकि असल में तो उसकी वो औकात होती नहीं है, वो हैसियत होती नहीं है जितना कि वो अपने आप को समझना शुरू कर देता है। और यानी वही बात है ना कि एक्चुअली हकीकत में इंसान असल में तो इंतहाई बेबस और कमज़ोर चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या करता है इंसान, अपने आप को समझता है कि अच्छा सारी चीज़ें मेरे इख्तियार में है, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है, मैं जो चाहे जैसे चाहूँ कर सकता हूँ। तो ये उसका तकब्बुर होता है। और ये तकब्बुर क्या है? उसके असल से बिल्कुल हटकर है। असल में तो वो बिल्कुल बेबस और कमज़ोर है, लेकिन अपने आप को क्या समझता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे पास बहुत इख्तियार है, बहुत कंट्रोल है, हर चीज़ मेरे कब्ज़े में है, मैं जो चाहे जैसे चाहे कर सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो ऐसा करना क्या है, चूँकि रियलिटी से हटकर इंसान अपने आप को समझता है, तो ये एक तरह से इंसान अपने आप को क्या कर रहा होता है, धोखा दे रहा होता है। और ये चीज़ें जो हैं, यानी और इन चीज़ों में जब इंसान पड़ जाता है, यानी तकब्बुर में पड़ जाता है, अपने आप को धोखा देना शुरू कर देता है और अपने आप को बड़ी चीज़ समझना शुरू कर देता है, तो इसी वजह से क्या है कि इंसान फिर सरकशी की तरफ भी आ जाता है। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने सरकशी की, सरकशी भी कैसी? बहुत बड़ी। यानी इस तरह की बातें करना, इस किस्म की मुतालबात करना, ये क्या है? बहुत बड़ी सरकशी है। और अतू जो है ना, ये बेसिकली नाफरमानी के मानों में आता है। और नाफरमानी भी कैसी कि जो कि इंसान जो है ना तकब्बुर की बुनियाद पर करता है। यानी मुतकब्बिर होकर जो है नाफरमानी करता है, उस किस्म की नाफरमानी जो है वो अताऊ में आती है। और जब इंसान मुतकब्बिर हो जाए और मुतकब्बिर होकर जो है नाफरमानी करता है, तो फिर ऐसे में वो किसी भी बात की परवाह नहीं करता कि वो उसके मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं, क्या वो उसके एक्शंस क्या हैं, उसके अल्फाज क्या हैं, किसी भी चीज की वो परवाह नहीं करता। बेसिकली बहुत ज्यादा निडर हो जाता है। और इस किस्म का निडर होना, इस किस्म का बेबाक होना और इतनी बड़ी-बड़ी बातें करना, और ये कि अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझना और फिर जो है इस किस्म के मुतालबात करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये अल्लाह सुब्हानह तआला को फिर बेसिकली पसंद नहीं आती। और क्या है कि जैसे ये चीज़ भी है ना कि यानी उस दौर के लोग भी इस किस्म की फ़रमाइशें कर रहे थे ईमान लाने के लिए, तो आपको आजकल भी यानी इस किस्म के लोग नज़र आएँगे, जो कि कहते हैं कि अच्छा, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि हम एक अल्लाह को मानें अगर अल्लाह हमें नज़र आ जाए। अगर एक बार हम अल्लाह को देख लें, तो हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो है ना खुशी-खुशी जो है अल्लाह पर ईमान ले आएँगे। या फिर यानी मुख्तलिफ किस्म की बातें, ऐसा है, ऐसा हो जाए तो हम ईमान ले आएँगे। तो असल में है क्या कि ऐसी बातें कौन करता है? वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, कि जिनको हिसाब किताब की उम्मीद नहीं होती, यानी जो कि बाद की ज़िंदगी पर जो है ईमान नहीं रखते, तो वही लोग जो हैं इस किस्म की बातें करते हैं। क्योंकि जब इंसान को हिसाब किताब की फ़िक्र ना हो, तो फिर वो जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है। जब इंसान को पकड़ की फ़िक्र हो कि अच्छा मुझसे कोई पूछने वाला है, मेरी पूछ होगी, मुझसे पूछा जाएगा, और ये कि मेरे मैं जो कुछ भी करूँगा उसके मुझे कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ेंगे, तो फिर इंसान बहुत सोच समझ कर जो है कुछ भी काम करता है। तो चूँकि यहाँ पर इनको आखिरत की उम्मीद नहीं है, तो इसीलिए क्या है कि इस तरह की बहुत बड़ी-बड़ी जो है वो बातें करते हैं। और फिर क्या है कि अब यहाँ पर जो है यानी ये कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हम पर जो है वो फरिश्ते को यानी नाज़िल किया जाए, यानी इस दुनिया ही में हम जो है फरिश्तों को देख लें। और एक और चीज़ भी कि यहाँ पर इन जिन चीज़ों का ये मुतालबा कर रहे हैं कि फरिश्ते हमें नज़र आएँ या अल्लाह ताला को हम देख लें, तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक जो है वो गैब के साथ है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ईमान में से एक यानी ईमान का एक हिस्सा क्या है कि हमें जो है गैब पर भी ईमान लाना है। यानी कुछ चीज़ें हमारे सामने हैं जिन पर हमने ईमान लाना है, और कुछ चीज़ों का ताल्लुक जो है वो गैब के साथ है, जिनको हम किसी भी सूरत जो है इस दुनिया में देख नहीं सकते, अपनी अक्ल के साथ, इंटेलेक्ट के साथ उसको समझ नहीं सकते या फिर उसको महसूस नहीं कर सकते, परसीव नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों पर हमें एज़ इट इज़ जो है वो ईमान लेकर आना है।
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ہمیں بتا دیا اس قرآن میں، اور احادیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف دے دیا، لیکن کیا ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پا سکتا، کہ اچھا وہ سمجھے کہ اچھا میں عقل سے جو ہے اپنی یعنی اسمارٹنس کی وجہ سے یا انٹیلیجنس کی وجہ سے ایک دن، جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ چیزیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں، بہت ساری چیزیں یعنی شروع سے ہیں، اور کس طرح سے انسان نے اپنی عقل کا استعمال کر کے چیزوں کو ڈسکور کر لیا، اور جو ہے تحقیق کر کے نئی نئی چیزیں جو ہے اس کے سامنے آ گئیں، جو کہ اس سے پہلے ہڈن تھیں، چھپی ہوئی تھیں، لیکن یہ کہ انسان جو اس قابل ہوا کہ ان کو اس نے جو ہے ڈسکور کر لیا، فائنڈ آؤٹ کر لیا۔ لیکن کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، اپنی پوری کی پوری عقل بھی دوڑا دے، تو بھی وہ ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا نا، یعنی ان چیزوں کو اس طرح سے ڈسکور نہیں کر سکتا۔ تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ ان کا تعلق جو ہے غیب کے ساتھ ہے، اور ان پر ہمیں ایز اٹ از جو ہے وہ ایمان لانے کا کہا گیا، اور بغیر دیکھے جو ہے ہمیں ان کو ماننا ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ اور ایسا کیوں کیا گیا؟ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ایمان میں وہی چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ جن کو انسان دیکھ سکتا ہے، آبزرو کر سکتا ہے، مشاہدہ کر سکتا ہے، اور یعنی خوب انسان کی تسلی ہو جائے اور پھر وہ ایمان لے آئے۔ یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو نہیں دیکھ سکتا، جو نہیں دیکھ سکتا تو ایسی کیوں رکھی گئیں؟ تو بیسیکلی یہ کیا ہے؟ تمام لوگوں کے لیے آزمائش ہے، یعنی مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، اور جو نہیں ماننے والے وہ بھی شامل ہیں۔ تو سبھی کے لیے یہ جو ان سین پر ایمان لانا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک ٹیسٹ ہے، ایک آزمائش ہے، اور یہ آزمائش کیا ہے؟ صرف اس دنیا کی حد تک ہے، صرف اس دنیا کی حد تک ہے۔ یہ تھوڑا سا ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا فیز ہے جس میں کہ ہمیں بھیجا گیا ہے، اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور بہت ساری آزمائشیں اس دنیا میں ہماری چل رہی ہوتی ہیں، بہت ساری آزمائشوں میں سے، بہت سارے ٹرائلز میں سے، ٹیسٹ میں سے ہمیں گزارا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ تو اس میں سے ایک ٹیسٹ یہ بھی ہے، ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں جن کو کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم ان پر ایمان لے کر آئیں، ان پر ہم یقین رکھیں۔ تو کیا ہے کہ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، اور انسان جو ہے اس دنیا میں آزمائش ہی کے لیے بھیجا گیا ہے، کیونکہ بیسیکلی بہت سارے لوگ جو ہے نا پھر اس چیز پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وائی ناٹ، ہر چیز جو ہے سامنے کیوں نہیں ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو یہی چاہیے کہ ہم اس پر ایمان لائیں تو ہمارے سامنے آ جائے۔ تو بیسیکلی جواب کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، اور اگر سب چیزیں یہیں پر کھول دی جاتی تو پھر یہ دنیا بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنا آپ دکھا کر جو ہے نا ایمان سب سے قبول کروا کے ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیتے، پھر دنیا میں بھیجنے کا، آزمائشوں میں سے گزارنے کا کوئی مقصد نہیں بچتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ان سین جو ہے یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، تمام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم، جس دن یرونا، وہ دیکھیں گے، الملائکۃ، فرشتوں کو، لا بشرا، نہیں کوئی خوشخبری، یومئذ، اس دن، للمجرمین، مجرموں کے لیے، ویقولون، اور کہیں گے، ہجرن، کوئی روکنے والی چیز، آڑ ہو، مہجورا، مضبوط اور محفوظ۔ اب کیا ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اچھا ہم پر جو ہے فرشتے اس دنیا کی زندگی ہی میں جو ہے نازل ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ مطالبہ جو ہے پورا ہو جائے گا۔ اور ابھی یہ جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، متکبر ہو کر کہتے ہیں کہ اچھا فرشتے ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تو جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ دن کیسا ہوگا؟ لا بشرا، اس دن ان کے لیے کوئی بھی خوشخبری نہیں ہوگی، اس دن ان کے لیے کیا ہے؟ کوئی بھی خوشخبری نہیں ہوگی، اور بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ هِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کہ کوئی روکنے والی چیز ہو، کوئی آڑ ہو، کوئی مضبوط محفوظ چیز ہو، یعنی بیسیکلی اس وقت وہ فرشتوں سے ہی پناہ مانگیں گے کہ اچھا ہمارے بیچ میں اور ان فرشتوں کے بیچ میں کوئی آڑ آ جائے، کوئی مضبوط سی چیز آ جائے، تاکہ ہمیں جو ہے ان فرشتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہاں پر جو ہے یوما، یہ دن کون سا ہے؟ کہ ان کی موت کا دن ہے،
یا پھر یہ کہ قیامت کا دن، کیونکہ یہی دو صورتیں ہیں کہ جس دن انسان جو ہے فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، ادروائز کیا ہے کہ انسان جو ہے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ کب دیکھے گا؟ اپنی موت کے وقت، یا پھر یہ کہ قیامت کے روز جو ہے انسانوں کو فرشتے بھی نظر آئیں گے۔ اب یہ جو یہاں پر جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں فرشتے نظر آئیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہیں؟ مجرمین، یہ مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے۔ اور کیا ہے کہ اب قیامت کے روز جب فرشتے ان کو نظر آئیں گے، سوری اپنی موت کے وقت جو ہے فرشتے جب نظر آئیں گے، تو کیا ہے کہ یہ جو اینڈ پہ آیت کا حصہ ہے وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، کہ کہیں گے کہ کوئی روکنے والی چیز ہو، آڑ ہو اور بہت مضبوط ہو۔ تو اس میں بیسیکلی جو ہے نا دو ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں، کہ ایک تو یہی کہ جب یہ مجرم لوگ جو ہیں اپنی موت کے وقت فرشتوں کو دیکھیں گے تو فرشتوں سے ہی پناہ چاہیں گے، ان کا سامنا نہیں کرنا چاہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، یعنی دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ ان مجرموں کا کال نہیں ہے، بلکہ یہ فرشتوں کا کہنا ہے۔ فرشتے کیا کہیں گے کہ یعنی فرشتے اب کہیں گے کہ اب تم رک جاؤ، ہجرم یعنی رک جاؤ، اب تم کچھ نہیں کر سکتے، ہر چیز کے دروازے تم پر بند کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی ہم جیسے کہ جانتے کہ جب انسان یعنی موت تک جو ہے انسان کی توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی موت کے فرشتے اسے نظر آتے ہیں، تب کیا ہے کہ توبہ کے دروازے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تب اس وقت کا ایمان لانا، اس وقت کی توبہ کرنا، کچھ بھی چیز جو انسان کے کام نہیں آتی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فرعون بھی جب غرق ہونے لگا تھا تو وہ بھی ایمان لایا، لیکن اس وقت کا ایمان لانا اس کا جو ہے قبول نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے اب یہ کال جو ہے یعنی اگر اس تفسیر کو لیں کہ یہ کال جو ہے فرشتوں کا ہے، تو ہجرم محجورا، تو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اب یعنی ہر چیز بند ہے، ہر چیز کے لیے تمہاری طرف ایک آڑ آ چکی ہے، تم جو ہے بند کر دیے گئے ہو، اب تم کچھ کر نہیں سکتے، تمہاری مرضی اب ختم ہے، تمہاری مرضی کو اب روک دیا گیا ہے۔ اور فرشتے جو ہیں اب ان کو روک دیں گے، یعنی کن چیزوں سے؟ جنت میں داخل ہونے سے۔ اگر وہ دوزخ میں ڈالے گئے ہیں تو دوزخ سے باہر نکلنے سے ان کے لیے آڑ ہوگی، ان کو نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ جب قبر سے بھی نکلیں گے تو وہاں پر بھی فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ ہوں گے، اور ان کو کہیں پر بھی وہ بھاگنے نہیں دیں گے۔ انسان جو ہے قبر سے نکلنے پر جو ہے حشر کے میدان میں ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا کہیں ادھر ادھر بھاگ جائے اور وہ اللہ کا سامنا کرنے سے اس کی بچت ہو جائے، نہیں، بلکہ وہاں پر بھی جو ہے ان کو ہانک کر کہاں لے جایا جائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جس دن جو ہے ایسے مجرم لوگ جو کہ دنیا میں بہت متکبر بنے اور ایمان نہیں لے کر آئے، آخرت پر ایمان نہیں لے کر آئے، اور مختلف قسم کے جو ہے مطالبات کیے جو کہ تکبر پر مبنی تھے، اور اسی تکبر میں وہ بہت زیادہ سرکشی میں بڑھ گئے، تو ایسے لوگ جو ہیں اپنی موت کے وقت کیا ہیں پھر؟ یعنی فرشتے ان کے لیے کیا ہیں کہ ایک آڑ بن جائیں گے، ہر چیز سے آڑ بن جائیں گے، جنت میں جانے سے، دوزخ سے نکلنے سے، اور حشر کے میدان میں کیا ہے ادھر ادھر بھاگنے سے۔ اور یہ بھی چیز ہے کہ جیسے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یعنی موت آتی ہے، یعنی کسی بھی انسان کے لیے موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے لیے آ جاتے ہیں اس کی روح کو کھینچنے کے لیے۔ تو جو بدروح ہوتی ہے اس کے لیے بہت ہی جو ہے خوفناک قسم کے فرشتے آتے ہیں، یعنی بہت بد شکل قسم کے خوفناک فرشتے آتے ہیں، اور کیا ہے کہ بہت سختی کی جاتی ہے، بہت سختی کے ساتھ جو ہے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے نا کہ جب یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں فرشتوں کو دیکھنے کی، جب اپنی موت کے دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہے کہ فرشتوں کو دیکھ کر ان کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہے انتہائی برا ان کے لیے دن ہوگا ان فرشتوں کو دیکھنا، کیونکہ وہ فرشتے کیا ہیں؟ انتہائی خوفناک ہوں گے ان کے لیے، یعنی بہت ڈرا دینے والے ہوں گے، اور بہت بہت زیادہ سختی کرنے والے ہوں گے ان کے ساتھ۔ جیسے کہ ہمیں حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب فرشتے جو ہیں ایسے مجرم لوگوں کی روح کھینچنے کے لیے آتے ہیں
تو ان کو دوزخ کی طرف اور دوزخ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غضب اور غصے کی جو ہے نا وہ خبر دیتے ہیں۔ اور جب کافر کے جسم سے روح نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی تو نکل آ، کس کی طرف نکل آ، یعنی دوزخ کی لپٹ، کھولتے ہوئے پانی اور سیاہ دھوئیں کی طرف۔ تو جب روح جو ہے یعنی مجرم انسان کی روح یہ ساری باتیں سنتی ہے کہ اس کو کتنی یعنی سختی کے ساتھ جو ہے وہ بیسیکلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی نکل آ دوزخ کی طرف، دوزخ کی لپٹ، کھولتے ہوئے پانی کی طرف اور سیاہ دھوئیں کی طرف۔ تو ایسے میں یہ سب کچھ سن کر جو ہے نا اس مجرم کی روح جو ہے نا جسم سے نکلنے سے انکار کر دیتی ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ تو جب پھیل جاتی ہے تو فرشتے اس کو جو ہے نا پھر باہر نکالتے ہیں اور بڑی ہی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، کیونکہ وہ خود سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اسے اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرا انجام اب بہت برا ہونے والا ہے، تو پھر وہ جسم میں پھیل جاتی ہے اور نکلتی نہیں ہے، اور فرشتے اس کو پھر زبردستی نکالتے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے جیسے کہ ہمیں ایک اور جگہ سے بھی پتہ چلتی ہے قرآن پاک میں، جیسے کہ سورہ انفال میں آتا ہے کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب تم دیکھو کہ جب کافروں کو یعنی موت دی جاتی ہے تو اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے، الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ فرشتے اس وقت جو ہے ان کی چہروں اور ان کی پیٹھوں پر جو ہے مار رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے ایک اور سورہ میں سورۃ الانعام میں آتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ جب تم ظالموں کو دیکھو یعنی جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا، ناانصافی کی، ناانصافی مین کہ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا اور بندوں کا حق بندوں کو نہیں دیا، یہ سارا وہ ظلم کرتے رہے، تو کیا ہے ایسے ظالموں پر کیا ہوتا ہے، غمرات الموت، جب موت کی سختیاں آتی ہیں، موت کی مدہوشیاں بے ہوشیاں آتی ہیں، تو ایسے میں کیا ہے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے ان کی طرف جو ہے نا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی فرشتے جو ہے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں، اٹ مینس کہ یعنی بڑی سختی کے ساتھ جو ہے نا ان کو ڈیل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنے نفسوں میں سے نکل آؤ، اور ہے کیا، الیوم تجزون عذاب الہون، کہ آج تمہیں جو ہے نا بہت ذلت کا عذاب جو ہے بدلے میں دیا جائے گا، کیوں دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ تم اللہ کے متعلق جو ہے ناحق باتیں کرتے تھے، اور کیا تھا، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیات سے سرکشی کرتے تھے، یعنی اس کی باتوں کو مانتے نہیں تھے۔ اور کیا ہے، یعنی یہ تو معاملہ ہے کہ مجرموں کا، جبکہ اس کے برعکس ہمیں جو مومن ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ سامنے نظر آتی ہیں، چاہے وہ نہیں نظر آتی، چاہے ان کا تعلق غیب سے ہے، ہر طرح کی بات پر ایمان لاتے ہیں، تو ایسے میں ان کو جب فرشتے نظر آتے ہیں موت کے وقت تو ان کے لیے وہ وقت کیا ہوتا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ جب فرشتہ ملک الموت جو ہے مومن کی روح کے پاس آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اے پاک جسم، یعنی اے روح، یعنی کیا کہتا ہے کہ اے روح نکل آ، اے پاک جسم کے اندر جو کہ یعنی پاک جسم میں تھی، پاک جان تھی اور اسے آباد کیے ہوئے تھی، نکل آ، اور کیسے نکلا، کہاں کس طرف نکلا، راحت، آرام اور رزق و سرور دینے والے رب کی طرف، یعنی پاک جسم کے اندر جو پاک جان، پاک روح اس کو آباد کیے ہوئے تھی، اس پاک روح سے وہ کیا کہتا ہے کہ اب نکل آ، یعنی اب تیری موت کا وقت ہے، تیرے اس جسم سے نکلنے کا وقت ہے، تو اب نکل آ، کس طرف نکل آ، راحت و آرام کی طرف، رزق اور سرور دینے والے رب کی طرف، جو کہ تجھ سے کبھی نہیں ناراض ہونے والا، یعنی ایک مومن جو ہے نا اس کو موت کے وقت ہی یہ خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جب جو روح جو ہے اپنے اس خوبصورت انجام کو دیکھتی ہے تو پھر اسے جو ہے نا بڑی بے چینی لگ جاتی ہے، یعنی بے چینی کیا کہ وہ خوشی خوشی نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور خوشی خوشی جب نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے تو وہ بڑی آسانی سے نکل آتی ہے۔ اور یہ چیز بھی جیسے کہ ہم آبزرو کر سکتے ہیں، سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بظاہر ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی یعنی جسم کو تکلیف دینے والی ہو، لیکن اگر انسان اس چیز کو ولنگلی کرنے لگ جائے،
یعنی اپنی خوشی سے اس کو کر لے تو وہ تکلیف کا احساس بھی جو ہے نا وہ مٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی چیز بائی فورس کی جائے، اپنی مرضی سے نہ کی جائے، تو وہ تکلیف بھی جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل کیا ہے کہ جیسے یعنی ایک خاتون ہے جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس میں اس کو بہت ساری تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس کے بعد جب ڈلیوری بھی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ولنگلی یہ ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہے تو تکلیف کا جو کیفیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یعنی اسی تکلیف کو اگر آپ کہیں کہ کسی کو زبردستی اور کسی کی مرضی کے بغیر ہو تو یہ اس کے لیے تکلیف بہت بڑی ہوگی، لیکن جب آپ کسی چیز کو willingly کرتے ہیں تو وہ کام آپ کے لیے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب مومن کی روح جو ہے نا خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہوتی ہے، موت کی تکلیف برحق ہے، موت کی تکلیف اپنی جگہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ موت کی تکلیف نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے کیونکہ وہ روح جانے کے لیے بےتاب ہوتی ہے، اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ بڑا خوبصورت اس کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہے، تو وہ آگے جانے کے لیے خوشی خوشی تیار ہوتی ہے۔ تو اس جانے میں اگر اس کو کچھ تھوڑی سی تکلیف بھی ہو تو وہ تکلیف کیا ہے، وہ ڈومیننٹ نہیں رہتی، وہ نیچے دب جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یعنی یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لاتے اور اس طرح کی تکبر پر مبنی باتیں کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں ہمیں اس دنیا ہی میں نظر آئیں، تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جس دن فرشتے نظر آئیں گے تو اس دن حال کیا ہوگا، لا بشرا، اس دن کوئی خوشخبری ان کے لیے نہیں ہوگی۔ اور پھر کیا ہے، وقدمنا، اور ہم جو ہے متوجہ ہوں گے، ہم متوجہ ہوں گے الی ما عملوا، ان عملوں کی طرف کیا ہے کہ جو کہ انہوں نے کیے، من عملن، کوئی بھی عمل۔ اب کیا ہے کہ پہلے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اب انہوں نے ظاہر سی بات ہے دنیا میں کچھ عمل بھی کیے ہوں گے تو ان کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے حساب کتاب کریں گے۔ تو یہی چیز جو اس آیت میں فرمائی جا رہی ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کہ انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیے ہوں گے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور کیا کر دیں گے، فَجَعَلْنَاهُ، پس کر دیں گے ہم ان کو، یعنی ان کے اعمال کو، ہباءً، خاک، منثورا، اڑتی ہوئی۔ اب یہ جو مجرمین لوگ ہیں، یہ جو کافر لوگ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات سے انکار کرتے رہے اور ان کو امید نہیں تھی کہ ہم جو ہے ایک دن اپنے رب سے ملیں گے، وہ ہم سے حساب کتاب لے گا اور اچھے اعمال کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے کا برا بدلہ دیا جائے گا، ان چیزوں میں سے کسی چیز پر بھی ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کے جو عمل جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے تو ان کو جو ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان تو نہیں لے کر آتے، یعنی ہوتے تو وہ کافر ہیں، ایمان نہیں لے کر آتے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں بہت سارے اچھے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، انسانوں کی انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے اچھے انسان ہوتے ہیں، انسانیت کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی کفر کے ساتھ ان کے کچھ ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے بہت اچھے کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ عمل بھی کیا ہے کہ ان اچھے اعمال کا بھی ان کو آخرت میں کوئی بھی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ان کے اعمال کو کیا کر دیا جائے گا، اڑتی ہوئی خاک کر دیا جائے گا۔ اور خاک جیسے کہ ڈسٹ پارٹیکلز جو ہے نا، جسٹ امیجن کہ کہیں پر راکھ ہو اور اس کو ہوا اڑا دے تو اس کے بعد اس راکھ کو کلیکٹ کرنا مشکل ہے، آپ اس کو جو ہے نا پکڑ، یعنی بیسیکلی اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، وہ بالکل ذرہ ذرہ ہو گیا، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت باقی نہیں بچتی۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا انہوں نے بے شک دنیا میں بہت اچھے اچھے کام کیے، لیکن کیا ہے کہ چونکہ کفر کے ساتھ کیے تو ان کے کام جو ہیں ان کو، ان کے اچھے عمل جو ہیں ان کے آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ جیسے کہ بظاہر اب یہ بات سننے میں بڑی وہ لگتی ہے کہ اچھا کہ اگر لوگ جو ہیں اچھے کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے کچھ اچھا بدلہ ملنا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے
کس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے سب کے ساتھ انصاف کریں گے اور کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی جاتی، کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر بھی ظلم یا ناانصافی نہیں کی جاتی. ہر ایک کے ساتھ پورا پورا انصاف اس دنیا میں بھی کیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی کیا جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ یعنی جن لوگوں نے کفر کے ساتھ جو ہے جو بھی اچھے اعمال کیے تو ان کا بدلہ بھی ان کو دیا جاتا ہے، لیکن دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے. اور دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے آخرت کی امید سے وہ کام نہیں کیے ہوتے. جس غرض سے، جس نیت سے انہوں نے ان کاموں کو کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اکارڈنگلی، اسی کے مطابق ان کو وہ بدلہ دے دیتے ہیں. یعنی انسان جس نیت کے ساتھ جس کام کو کرتا ہے اس کا بدلہ اسے اسی کے مطابق جو ہے دے دیا جاتا ہے. جیسے کہ یعنی جو بھی انسان یعنی جو انہوں نے کام کیے، اگر انہوں نے شہرت کے لیے کیے تو ان کو شہرت مل جاتی ہے، اچھے نام کے لیے کیے تو اچھا نام مل جاتا ہے، تعریف کے لیے کیے تو تعریف مل جاتی ہے. اور بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی ان کو یعنی لوگ اچھے اس الفاظ میں یاد کرتے ہیں اور ان کا بڑا نام ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کو ایز اے ریوارڈ جو ہے دنیا ہی میں دے دی جاتی ہیں. اور ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے کیا ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں. تو جتنا کچھ بھی وہ کرتے ہیں، جو بھی اچھے عمل کرتے ہیں، ان کا بدلہ ان کو اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے. لیکن وہ اعمال چونکہ انہوں نے کفر کے ساتھ کیے اور آخرت کی امید کے ساتھ نہیں کیے، تو پھر ان کو آخرت میں ان کا کوئی بدلہ بھی نہیں ملے گا. جس کی امید کے لیے کیے، دنیا میں امید لگائی، دنیا ہی کی نیت سے کیے، تو کیا ہے دنیا ہی میں ان کو بدلہ مل گیا. آخرت کی نیت سے کیے نہیں تو آخرت میں ان کا کوئی بدلہ بھی نہیں دیا جائے گا. اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی یہاں تو بیسیکلی یہ ہے نا کہ جنہوں نے کفر کے ساتھ کیا، ایمان کے ساتھ نہیں کیا، تو ان کے اچھے اعمال بھی جو ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور ان کا کوئی بدلہ ان کو نہیں دیا جائے گا. تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت زبردست قسم کا لیسن ہے کہ ہم جو ہے ہم بھی نیک عمل کرتے ہیں، الحمدللہ ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن نیت جو ہے نا اس کو بہترین بنانا بہت ضروری ہے. اور یہ نیت ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کو کرتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب انسان کی نیت جو ہے نا وہ بدل جاتی ہے. یعنی نیت میں جو ہے نا وہ بالکل یعنی خالص ہوتی ہے، لیکن خالص ہوتے ہوتے اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو ایسے میں کیا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو نیک عمل ہیں اس کو ایمان کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے. اپنی نیت کو خالص کرنا کہ خالصتاً جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشی کو پانے کے لیے جو ہے اور اللہ کی خاطر ہی جو ہے نیک عمل کو کیا جائے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی مدد کریں تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ان سے بہت اچھے ٹرمز ہیں. نہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہیں. یا پھر یہ کہ اس نیت سے کریں کہ اچھا آج ان پر یہ بات آئی ہے، آج ان کا یہ کام کر دو، کل ہمارے لیے اگر کچھ ہو تو یہ ہمارے کام آئیں گے. یہ اس طرح کی غرض جو ہے نا بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. جب بھی کچھ بھی اچھا انسان کرنا لگے تو فوراً جو ہے نا اپنی نیت کو چیک کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ جو ہے نا بڑی الرٹ اور کانشیس لائف گزارتا ہے. اور اس طرح سے اپنی نیت کو ایک ایک چیز پر چیک کرنا، اپنے آپ کو درست اور سیدھا رکھنا، اپنی نیت کو خالص رکھنا، یہ جو ہے نا صرف بہت زیادہ الرٹ اور کانشیس انسان ہی کر سکتا ہے. اور جو انسان جو ہے یعنی لاپرواہ قسم کا ہے، وہ اس قسم کی وہ پھر جو ہے نا اس کی نیت جو ہے نا وہ یعنی سیدھی ہونا بڑا مشکل چیز ہے. اور اگر کبھی سیدھی بھی ہوگی تو آگے جا کے جو ہے نا پھر اس میں جو ہے فتور آ جائے گا. تو بیسیکلی مومن جو ہے نا وہ بہت ہی اسمارٹ ہوتا ہے، بہت ہی کانشیس اور چست چست ہوتا ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے اور ہر معاملے میں بہت زیادہ کیئرفل ہوتا ہے.
اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، یعنی ایک تو یہی کہ اخلاص نیت، اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے، اور ہر کام میں جو ہے نا اپنی نیت کو ضرور چیک کرنا چاہیے۔ ایون کہ جو ہے نا یعنی انسان اپنے بچوں کی خاطر بھی جو کچھ کر رہا ہے نا، تو اس میں بھی یعنی کیا ہونا چاہیے کہ اچھا یہ بچے کیا ہیں، یہ میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرنی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، اور ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرنی ہے، اور ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے۔ اور اس سارے کو کرنے میں ہمیں جتنی بھی محنت مشقت اور تھکن اٹھانی پڑ رہی ہے، تو وہ ساری چیزوں میں نیت کیا ہونی چاہیے، یہ سب کچھ میں کیوں کر رہی ہوں، اس لیے نہیں کر رہی کہ مجھے اپنے بچوں سے بہت محبت ہے۔ یس، یہ بھی پوائنٹ ہے کہ مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے، یہ محبت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، لیکن یہ سیکنڈری ہونا چاہیے، یہ سیکنڈری ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھ پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کروں، ان کی اچھی تربیت کروں، اور ان کا خیال رکھوں، اور انہیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے پوری پوری کوشش کروں۔ اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ان کی فزیکل نیڈز ہیں، وہ بھی اسی کے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ فزیکلی اچھے ہوں گے، ہیلدی ہوں گے، تو ہی وہ یعنی اچھے کاموں کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ نیت جو ہے نا اس بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑی بڑی چیزوں میں ہی اپنی نیتوں کو درست کریں، نہیں، چھوٹے چھوٹے یعنی مومن کی زندگی کا تو کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جو وہ دنیا ہی کے لیے کرے، اس کی زندگی کا ہر کام کیا ہوتا ہے، بیسیکلی آخرہ فوکسڈ ہوتا ہے۔ وہ اس کی نیت، اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہے کہ میرا دنیا کا یہ کام ہے، تو اس میں میں نے اپنی انٹینشن جو ہے کیسے آخرت کی بنانی ہے، کس طرح سے یہ میرا کام جو ہے تو دنیا کا، لیکن یہ مجھے فائدہ آخرت میں دے۔ اور وہ کیسے ہوگا، جب ہم اپنے ہر کام میں اپنی نیت کو چیک کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے بہت امپورٹنٹ چیز، کہ کام جو نیک کام ہم کریں وہ بھی کیسے ہونے چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ خود سے خود ہم نیکیاں نہیں گھڑ سکتے، اپنے پاس سے ہم جو ہے نا نیکیوں کو کرنے کے طریقے ایجاد نہیں کر سکتے۔ نیکیاں کیا ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، اور ان کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ تو بیسیکلی ہر کام جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اس پر کیا ہوگا کہ بدلہ دیا جائے گا۔ ایک پوائنٹ جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے، کہ جب ہمیں ثواب کی بات ہوتی ہے نا کہ کس کام پر ہمیں ثواب ملے گا، تو بات یہ ہے کہ ثواب جو ہے نا ہمیں کام پر نہیں ملتا کہ ہم نے یہ کام اس طرح سے کیا۔ ثواب بیسیکلی جو ہے نا اطاعت کا نام ہے، کہ ثواب ہمیں کس بات پر ملتا ہے، اطاعت اور فرما برداری پر۔ اور اطاعت اور فرما برداری کیا ہے کہ جس کام کو جیسے کہا گیا، جس طریقے پر کہا گیا، جس طرح سے کہا گیا، جس وقت پر کہا گیا کرو، ویسے کر لو۔ اس چیز پر کرنے پر، اس اطاعت و فرما برداری پر بیسیکلی ہمیں کیا ہے کہ ثواب ملتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ ثواب یعنی ملتا کب ہے، اطاعت و فرما، اس کا تعلق جو ہے اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ یعنی کیا ہے کہ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ یعنی مسلمانوں میں بھی کیا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی عقلیں دوڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا یہ بھی تو نیکی کا کام ہے، یہ بھی تو بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں، اس کو بھی کیا جائے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو جب ہم یعنی دیکھیں کہ جیسے حج کے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو ہمیں یعنی ہر نماز جو ہے اس کو وقت پر ادا کرنا ہے، اور اگر وقت پر نہیں ادا کرتے تو وہ قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جب مزدلفہ میں ہوتے ہیں تو وہاں پر مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، یعنی مغرب کا وقت ہے، اب آپ اس وقت نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب اگر اس وقت وہاں پر کوئی مسلمان یہ کہے کہ نہیں نہیں مغرب کا وقت ہے، اچھا نہیں لگتا، میرا تو خیال ہے کہ نماز جو ہے نا وقت پر پڑھنی چاہیے، اس کا ثواب ہے، تو بجائے عشاء کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر کیا ہے مغرب اور عشاء جو ہے نا آگے جا کر ملا کر پڑھی جاتی ہے، اور مغرب کے وقت جو اس جگہ کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو اب کوئی اپنی عقل دوڑائے اور کہے کہ نہیں نہیں زیادہ بہتر تو یہ نہیں ہے کہ انسان یعنی مغرب کے وقت پر ہی مغرب پڑھ کے جو ہے چل پڑے اور پھر وہاں جا کر عشاء پڑھے، نہیں، ثواب کس بات کا ہے، اطاعت کا ہے۔ جب کہا گیا کہ مغرب کو مغرب کے وقت پر پڑھو تو اسی وقت ثواب ملے گا، جب کہا گیا کہ مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھو تو وہ عشاء کے ساتھ پڑھنے ہی میں ثواب ہے، اسی میں ثواب ہے۔
تو بیسیکلی اس معاملے میں بہت بہت محتاط رہنا چاہیے، اپنی عقل کا انسان کو درست استعمال کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ثواب کس بات میں ملے گا، اطاعت و فرمانبرداری میں ملے گا۔ اپنی عقلیں دوڑا کر جو ہے نا کہ اچھا یہ کام اس طرح سے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ بتایا کسی اور طریقے سے، لیکن ہم کہیں نہیں نہیں اس طرح سے بھی زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، ان باتوں پر ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کیا ہے؟ اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ہے۔ تو بیسیکلی یعنی وہ عمل جو کہ اخلاص نیت کے ساتھ کیے جائیں اور قرآن اور سنت کے مطابق کیے جائیں، وہ عمل کیا ہوں گے؟ ان کا وزن ہوگا، ادروائز باقی کیا ہے؟ ہباء منثورا، بالکل جو ہے نا یعنی خاک، اڑتی ہوئی خاک کر دیے جائے گے۔ منثور جیسے نثر سے ہے نا، جیسے شعر کیا ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے یعنی منظم سی چیز ہوتی ہے، منظم سی بات ہوتی ہے، اور نثر کیا ہوتا ہے؟ یعنی بکھری ہوئی چیز ہوتی ہے۔ تو کیا ہے، ان اعمال کو جو ہے نا بکھیر دیا جائے گا، اٹ مینس کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اب کیا ہے، اب دوسری طرف ان لوگوں کی بات ہے کہ اصحاب الجنتی، کہ یہ جو اہل جنت ہیں، یومئذ اس دن، خیرن بہت بہتر، مستقرن ٹھکانے میں، وہ احسن اور بہت خوب، مقیلہ دوپہر کا آرام۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ تو پہلے کیا تھا کہ مجرمین جو کہ ایمان نہیں لا رہے تھے اور ڈیمانڈ کیا کر رہے تھے کہ ہمیں فرشتے دکھائی دیے جائیں، اور جس دن ان کو موت کے وقت قیامت کے روز فرشتے نظر آئیں گے تو اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور کفر کے ساتھ انہوں نے جتنے بھی اچھے عمل کیے ہوں گے وہ قیامت کے دن کیا ہے، ان کے قطن بھی کام نہیں آئیں گے۔ دوسری طرف کیا ہے، اصحاب الجنہ، جو جنت والے لوگ ہیں، یعنی جو ایمان لائے اور جنہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق عمل کیے، تو ان کے عمل جو ہیں ان کے بدلے میں ان کو کیا ملا؟ جنت مل گئی، اور جب جنت مل گئی تو وہ کیا ہو گئے؟ اصحاب الجنہ، جنت کے رہنے والے۔ اب جنت کے رہنے والے کیا ہیں کہ اس دن کیا ہوں گے؟ خیرن بہت بہتر حال میں ہوں گے، بہت بہترین ان کا کیا ہوگا؟ مستقرن ٹھکانہ ہوگا، وہ احسن مقیلہ اور بہت خوب کیا ہے؟ دوپہر کا آرام۔ مقیلہ جو ہے جیسے کہ قیلولہ ہم جو ہے اردو میں بھی بولتے ہیں، اور قیلولہ کیا ہوتا ہے کہ جو دوپہر کی چھوٹی سی نیپ ہوتی ہے اس کا نام ہے۔ تو اب یہاں پر جو ان کا ٹھکانہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت بہترین ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا۔ تو اب یہ جو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ جیسے کہ جو قیامت کا دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے، ایک قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اب یہ دن جو ہے بہت بڑا ہوگا، لیکن ایک مومن کے لیے کیا ہے، ایک مومن کے لیے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ دن جو ہے نا بہت ہلکا ہو جائے گا، اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک مومن پر یہ دن اتنا ہلکا ہوگا کہ جیسے کہ دنیا میں وہ ایک فرض نماز ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، یعنی فرض نماز ادا کرتا ہے۔ تو دیکھیں کہ جیسے کہ سنت اور فرض نماز میں اگر ہم 4 سنت اور 4 فرض کا موازنہ کریں تو 4 سنت تھوڑا زیادہ ٹائم لیتے ہیں، کیونکہ اس میں چاروں رکعات میں ہمیں جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور سورہ جو اس کو ملانا ہوتا ہے، جبکہ فرض نماز میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو فرض نماز جو ہے 4 فرض جو ہیں 4 سنت سے بھی کم وقت میں جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا کہ جیسا کہ دنیا میں وہ ایک فرض نماز ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے، اس کی دوپہر بھی ہوگی اور شام بھی ہوگی۔ جیسے کہ یہاں پر بھی ہے نا کہ جو اصحاب جنت ہیں وہ بہت اچھے ٹھکانے میں ہوں گے، اور یہ کہ ان کا دوپہر کا آرام بھی یعنی قیلولہ بھی جو ہے نا خوب ہوگا۔ تو اس دن کی دوپہر بھی ہوگی، شام بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دوپہر سے پہلے پہلے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، یعنی صبح میں شروع ہوگا اور دوپہر سے پہلے پہلے تمام انسانوں کا جو ہے حساب کتاب جو ہے وہ ڈن ہو جائے گا۔ جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ جنتی جنت میں پہنچ کر سب سے پہلے دوپہر کا آرام کریں گے، اور سبھی کیا ہیں ایک ہی وقت میں داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ اور اب یہاں پر چونکہ کیلولہ کی بات ہوئی ہے تو ویسے بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ دوپہر کا جو کیلولہ ہے، دوپہر کا سونا ہے، یہ
सुन्नत है। और ये यकीन करें कि बहुत यानी इंसान को फ़ायदा देता है, स्पेशली उस इंसान को जो कि यानी जिसको कि सुबह में जल्दी उठना है, जो कि तहज्जुद पढ़ना चाहता है और फजर की नमाज को अव्वल वक्त में अदा करना चाहता है। तो ये दोपहर का सोना जो है, ये बहुत बहुत हेल्पफुल होता है और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और हम समझते हैं कि शायद अच्छा कैलूला का मतलब है कि हमने 2-3 घंटे दोपहर को सोना है। इतना लंबा अगर हम सोते हैं ना, तो ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि जितना आप दोपहर को बहुत ज़्यादा सो लें, तो उठने के बाद इंसान फ्रेश महसूस नहीं करता। उतना ज़्यादा थका हुआ, टायर्ड जो है ना अपने आप को महसूस करता है। लेकिन अगर थोड़ी-सी नींद इंसान लेकर उठ जाए, जैसे मैक्सिमम 30 मिनट्स, 20 मिनट्स जो है, आधा पौना घंटा इंसान सोकर उठ जाए, तो उसके बाद आप ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हैं। बल्कि इवन कि यानी क्या होता है कि समटाइम्स अगर सोफे पे बैठे-बैठे इंसान को 15-20 मिनट के लिए झटके से आ जाते हैं ना, तो उसके बाद इंसान ज़्यादा फ्रेश होता है बनिस्बत इसके कि 2-3 घंटे इंसान सोए। तो चूँकि ये सुन्नत भी है, तो इंशाल्लाह कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें लगता है कि अच्छा अर्ली इन द मॉर्निंग उठना बहुत मुश्किल काम है, नहीं उठा जाता। तो इस चीज़ को जो है ना ज़रूर ट्राई आउट करना चाहिए कि दोपहर को थोड़ा-सा सोना जो है ना, ये बहुत-बहुत हेल्पफुल होता है। और इंसान बहुत आसानी से जो है फजर के लिए उसके अव्वल वक्त पर जो है उसको अदा करने के काबिल हो जाता है। और फिर क्या है, अब यहाँ पर जो है आगे थोड़ा-सा क़यामत का जो है मंज़िल यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस दिन क्या कैफ़ियत होगी, क्या हालात होंगे। व यौम, और जिस दिन तशक्ककु, फट जाएगा अस्समाउ, आसमान, बिलगमामी, अबर के साथ यानी बादल के साथ। व नुज़्ज़िला, और नाज़िल किए जाएंगे अल मलाइकतु, फरिश्ते, तंज़ीला, नाज़िल करके। अल मुल्कु, बादशाही, यौम इज़िन, उस दिन, अल हक़्क़ु, सच्ची, लिर्रहमान, रहमान के लिए। व काना, और होगा, यौमन, वो दिन, अलल काफिरीना, काफिरों पर, असीरा, बहुत मुश्किल। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जिस दिन क्या होगा कि आसमान बादलों समेत जो है फट जाएगा और फरिश्ते नाजिल होंगे, और उस दिन सच्ची बादशाही क्या है, अर्रहमान के लिए है। अल्लाह सुब्हाना ताला की, अर्रहमान की क्या है, सच्ची बादशाही होगी। और जिस दिन ये सब कुछ होगा, उस दिन क्या है, ये दिन काफिरों के लिए बहुत ही सख्त, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब यहाँ पर जो बताया गया कि आसमान जो है वो फट जाएगा बादलों के साथ। तो ये जो बिलगमामी है, यानी इसका फटना कैसे है? बात जो है ना, इसको इसके हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ मीनिंग्स में, यानी कभी बावजह, कभी साथ, और कभी यानी हाल के हुलिये की मीनिंग्स में भी आता है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स को लें, जैसे कि बा को जो है बिलगमामी में, बा को बमानी बवजह लें, तो फिर क्या है कि कोई बादल आएगा और उसकी वजह से आसमान फट जाएगा। यानी आसमान कैसे फटेगा? तशक्ककुस समाउ बिलगमामी, आसमान बादल के साथ कैसे फटेगा? यानी कोई बादल आएगा और उसकी वजह से आसमान क्या है, फट जाएगा। अगर बा का मानी जो है हाल हुलिया शक्ल लें, तो फिर कैसे इसके मीनिंग्स बनेंगे कि आसमान फटेगा और बादलों का हुलिया ले लेगा, यानी आसमान जो है वो बादलों की सूरत में दिखाई देगा। और अगर हम इसके बा के मानी जो हैं वो साथ के लें, तो फिर क्या है, यानी साथी से साथी मुराद लें, तो फिर क्या है कि आसमान जो है, बादल, आसमान के साथ साथ क्या है, बादल भी फट जाएंगे। तो बेसिकली यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ही जानते हैं कि उस दिन असल कैफियत क्या होगी, कि किस तरह से आसमान फटेगा। ये तो डिफरेंट यानी मीनिंग्स किए गए कि किस तरह से आसमान का फटना होगा और बादल जो हैं वो किस तरह से होंगे। और दूसरी बात जो यहाँ पर बताई जा रही है कि क़यामत के रोज़ क्या होगा, कि फरिश्ते फिर नाज़िल होंगे। उसमें से फरिश्ते नाज़िल होंगे, और उस दिन जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की अर्रहमान की बादशाही होगी, जो कि सच्ची बादशाही है। अभी भी अल्लाह सुब्हाना ताला इस दुनिया में भी, यानी अभी भी सच्चा बादशाह जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ही है। असल में तो उसी की बादशाही है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसी की बादशाही होगी। लेकिन यहाँ पर इस दुनिया में क्या है कि हमें कुछ दुनियावी बादशाह भी नज़र आते हैं। हमें लोग नज़र आते हैं कि जिनको कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने
اختیارات دے رکھے ہیں، طاقت دے رکھی ہے، اتھارٹی دے رکھی ہے. تو یہ سارا کچھ کیا ہے، یعنی یہ جو طاقت اور اختیار انسانوں کو اس دنیا میں دیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ عارضی ہے، وقتی ہے، عارضی ہے اور لمیٹڈ ہے. اور یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہی سچی بادشاہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی کچھ لمیٹڈ سے اختیارات دے رکھے ہیں، کچھ لمیٹڈ سی اتھارٹی دے رکھی ہے. اور یہ لمیٹڈ سی اتھارٹی اور اختیارات کیا ہیں؟ یہ وقتی ہیں. لیکن ہے کیا کہ انسان اس قدر بیوقوف ہے کہ اس وقتی پاور کو پا کر، اس وقتی اتھارٹی کو، اس وقتی اختیارات کو پا کر اپنے آپ کو سچ مچ کا بادشاہ سمجھنے لگ جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ شاید جو ہے ہر چیز میرے ہی قبضہ قدرت میں ہے، میرے ہی اختیار میں ہے. لیکن قیامت کے روز کیا ہوگا کہ انسان پر، اور انسان اسی دھوکے میں رہتا ہے. یعنی ہم جن کے پاس بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کو تو چھوڑ دیں، ایون کہ یعنی ہم یعنی چھوٹے چھوٹے لیول پر بھی دیکھیں کہ ہمارا یعنی ہمارے پاس گھر ہو، گاڑی ہو اور نوکر چاکر ہو، تو ہم بھی یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا واؤ میں اس چیز کو اون کرتی ہوں، جیسے میں ہی اس چیز کی مالک ہوں، یہ میرا گھر، میرا یہ اختیار، میری یہ چیز میری، یعنی ہم اپنے آپ کو اصل مالک جو ہے نا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جن چیزوں کو یعنی جن چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عارضی طور پر ہماری ملکیت میں دے دیا ہے، یہ سب تھوڑی دیر کا ہے. لیکن اصل میں کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان پر پورا پورا اختیار رکھتے ہیں اور شاید ہمیشہ ہی ہم ان کے مالک رہیں گے. تو اب یہ دھوکہ جو ہے نا انسان کو اس دنیا ہی میں لگا رہتا ہے. یہ دھوکہ صرف اس دنیا کی حد تک رہتا ہے. جب قیامت میں انسان خالی ہاتھ جائے گا تو وہاں پر اس پر یہ بات بہت واضح ہو جائے گی. یہاں جو اللہ کی بادشاہی ہے نا، انسان اپنے دھوکے کی وجہ سے اس کو محسوس نہیں کر پاتا. لیکن قیامت کے روز چونکہ انسان بالکل خالی ہاتھ ہوگا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہی جو ہے نا بہت کھل کر انسان کے سامنے آئے گی. اور انسان کو اس وقت کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، وہ کسی دھوکے میں مبتلا نہیں ہوگا، اور یہ چیز جو اس پر واضح ہو جائے گی کہ سچی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. آج بھی اسی کے لیے ہے، لیکن انسان دھوکے میں ہے اور اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے. اور یہی چیز جو ہے جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے روز کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور پھر ان کو دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ لے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، میں ہوں حاکم. کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے سرکش؟ این الجبارون، کہاں ہے جبار؟ یعنی زمین میں انسان کیا ہے؟ جبار بن کے پھرتے تھے. این المتکبرون، کہاں ہے وہ سرکش اور متکبر؟ اور پھر کیا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ سمیٹ لے گا. اور پھر اس دن اب جب انسان اپنی بے بسی کو دیکھے گا اور پھر اپنے انجام اسے نظر آ رہا ہوگا کہ اب اس کا انجام جو ہے بہت برا ہونے والا ہے، تو اس دن پھر اس کو بہت زیادہ حسرتیں ہوں گی، بہت زیادہ ریگریٹس ہوں گے، بہت زیادہ حسرتیں ہوں گی. اور اس حسرت میں وہ کیا کرے گا؟ وَيَوْمَ، اور جس دن يَعَدُّ، کاٹ کاٹ کر کھائے گا، الظالم، ظالم، عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ کو. یعنی اس دن کو دیکھ کر، جو دن جو کہ کافروں پر بہت سخت، بہت مشکل، بہت بھاری ہوگا، اس دن ظالم انسان کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا. اور یہ ہوتا ہے یعنی کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی انسان جب بہت زیادہ غصے اور غم میں ہو یا کسی چیز پر اسے پچھتاوا ہو تو انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے، اپنی انگلیوں کو کاٹتا ہے. تو قیامت کے روز بھی کیا ہے کہ انسان یہی کر رہا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا. اور کیا کہے گا؟ یقولو، کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، اے کاش، اتخذت، میں نے اختیار کیا ہوتا، مع الرسول، رسول کے ساتھ، سبیلا، راستہ. یعنی آج تو انسان دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، لیکن قیامت کے روز اس نے یہ جو ناانصافی اور ظلم کیا، اللہ کی ذات کو نہ مان کر، اس کا حق ادا نہ کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے یا ان کے راستے سے مخالف راستہ اختیار کر کے، یہ جتنا بھی ظلم اس نے اپنی ذات پر کیا، تو
ایسے میں وہ کیا کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا، ہائے میری شامت، لیتنی، کاش کہ میں. اب یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ یعنی یہاں پر بار بار جو ہے نا حسرت کا کلمہ جو ہے نا وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ بہت زیادہ، یا ویلتا یعنی تا بھی شو کر رہا ہے کہ بہت بہت زیادہ بار بار ریپیٹیشن اور بہت بہت زیادہ حسرت میں مبتلا ہو رہا ہے کہ ہائے میری شامت، لیتانی، کاش کہ میں لم اتخذ، نہ میں بناتا فلانن، فلاں کو، خلیلا، دوست. اب یہاں پر جو ہے نا یعنی ایک ایسے شخص کی کہ جس نے کہ قرآن اور سنت کی مخالفت کی، ان کے اگینسٹ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر اس سے مخالف راستہ اختیار کیا، تو اسے کیا ہو رہی ہے، حسرت ہو رہی ہے. اور وہ کیا کہتا ہے کہ کاش کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا. اب یہاں پر جو ہے نا یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کیوں سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے اس کی کمپنی، اس کی صحبت کیا ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ کیسے ہیں، کہ کس قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارتے ہیں. یہ چیز بہت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو شخص جو ہے یعنی حسرت میں مبتلا ہو رہا ہے اور اس نے آصلی وسلم کی مخالفت کی، مخالف رستہ اختیار کیا، تو اسے اس کی ریزن کیا نظر آ رہی ہے کہ کاش، کیا کہتا ہے کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. کیوں نہ بناتا؟ لقد اضلنی، بے شک اس نے مجھے گمراہ کیا، یعنی جس کو میں نے دوست بنایا اس بری کمپنی نے مجھے گمراہ کر دیا. کب گمراہ کر دیا؟ عن الذکر بعد اذ جاءنی، مجھے جو ہے قرآن سے گمراہ کر دیا، قرآن مجھے بھلا دیا. کب بھلا دیا؟ بعد اذ جاءنی، جبکہ وہ میرے پاس آ چکا تھا. یعنی قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصیحتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات قرآن کی صورت میں اس تک پہنچ چکے تھے، لیکن اس سے اس کو گمراہ کر دیا گیا، اس کو وہ بھلوا دیے گئے، اس سے اس کو ہٹا دیا گیا، وہ ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا. کیوں؟ اپنے دوست کی وجہ سے. لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. اور یہ سب کچھ کیا ہوا، یعنی نصیحتیں انسان تک پہنچ جاتی ہیں، اس کے باوجود کیا ہے کہ انسان کی اگر کمپنی اچھی نہیں ہے، ارد گرد کے لوگ اچھے نہیں ہیں، تو بہت چانسز ہے کہ انسان جو ہے اچھی بات پر زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا، بہت آسانی سے برائی کی طرف مائل ہو جائے گا اور آسانی سے برائی میں جو ہے وہ انوالو ہو جائے گا. اب یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی اس آیت میں ایک خاص جسے کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ بھی اس کا ہے، کہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عقبہ بن ابی جو ہے نا، سوری، عقبہ بن ابو معیط جو ہے وہ ایک مشرک سردار تھا. اور جب بھی وہ کبھی سفر سے واپس آتا تو واپس آ کر جو ہے جیسے کہ مشرکین مکہ جو ہے تجارت وغیرہ کی غرض سے جو ہے سفر کیا کرتے تھے، تو جب بھی وہ سفر سے واپس آتا تو مکہ کے جو معزز لوگ ہوتے تھے ان کی دعوت کرتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے تعلقات تھے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے اسی طرح ایک بار تجارت سے واپس آیا، خوب مال اس نے کمایا تھا تو اس نے دعوت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انوائٹ کیا. تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے کیا کہا کہ میں جو ہے تمہارا کھانا تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم گواہی نہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں. تو یہ بات سن کر اس نے جو ہے کلمہ پڑھ دیا، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا عربز کے لیے بڑی وہ تھی کہ اچھا ان کے گھر معزز مہمان آئے اور وہ ان کا کھانا کھائے بغیر جو ہے وہاں سے چلے جائیں. تو بہرحال اس نے جو ہے آصلی وسلم کی یہ بات سن کر جو ہے کلمہ پڑھ دیا. اور اس کے بعد اس کا دوست یعنی عقبہ کا دوست ابی بن خلف جو ہے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ عقبہ نے اس طرح سے کیا ہے، یعنی ایمان قبول کیا ہے، تو اس نے جو ہے یعنی ابی بن خلف نے عقبہ سے کیا کہا کہ اگر جو ہے تم، یعنی اس نے کیا کہا کہ میں تمہاری بات تب تک نہیں مانوں گا. یعنی بیسیکلی عقبہ نے جو ہے نا ابی بن خلف سے کہا کہ میں نے تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کھانا کہیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں. تو
اب اس یہ بات سن کر جو ہے ابی بن خلف نے کہا کہ میں تمہاری یہ بات تب تک نہیں مانوں گا کہ تم نے صرف جو ہے نا اس بات کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میرا کھانا نہ چھوڑ کے چلے جائیں اس لیے ایمان قبول کیا ہے، یہ بات میں تمہاری تب تک نہیں مانوں گا جب تک کہ تم ان کے منہ پر جا کر تھوک نہ آؤ۔ تو استغفر اللہ، یعنی کیا کیا کہ اس نے جو ہے اپنے دوست کی باتوں میں آ گیا عقبہ، اور اس نے جا کر ایسا ہی کر دیا۔ اور یہ چیز پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بہت ذلیل اور رسوا کیا، اور جنگ بدر میں بہت ذلت کے ساتھ یہ دونوں جو ہے وہ مارے گئے۔ تو یہاں پر جو ہے نا، یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ غلط قسم کے دوست انسان کو کس قسم کے بھیانک انجام کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لیے کلمہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیں، تو ہو سکتا ہے اگر بات یہیں تک رہتی تو کسی نہ کسی زندگی کے کسی نہ کسی فیز پر جا کر ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنا جو ہے وہ دوبارہ سے اس کے دل و دماغ میں آتا اور اس کا افیکٹ آتا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا، اور اپنی کہی ہوئی بات کو جو کہ اس نے جسٹ ویسے ہی کہہ دی تھی، ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کو وہ اصل میں بھی وہ مان لیتا اور مسلمان ہو جاتا۔ لیکن کیا ہوا کہ کتنی غلط کمپنی تھی اس کی کہ اس کے دوست نے اس کو کہاں تک کر دیا کہ یعنی اتنے برے عمل کی طرف اس کو راغب کیا، اور اس نے دوست کے کہنے پر جب اس نے یہ سب کچھ کیا تو سبحان اللہ کتنا برا انجام اس کا ہوا۔ اور یہ چیز جو ہے یعنی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور بھی جگہوں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ سورہ احزاب میں بھی آتا ہے کہ یعنی جب انسان غلط کمپنی میں ہوتا ہے اور یہ کہ دوسرے لوگوں کی گمراہ لوگوں کی باتیں مانتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہم میں یا ہمارے ان سے تعلقات ہیں، یا یہ کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو ہمیں یعنی وہ ہمیں اچھا نہیں جانیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیچ میں آ جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جب کہ یعنی جب قیامت ہوگی، یوم تقلب وجوہہم، کہ جب قیامت کے روز جو ہیں ان کے چہرے جو ہیں وہ الٹائے جائیں گے، کہاں الٹائے جائیں گے؟ فی الناری، یعنی یوم تقلب وجوہہم فی الناری، کہ جس دن ان کے چہرے جو ہیں آگ میں الٹائے جائیں گے، یقولون یا لیتنا، تب وہ کیا کہیں گے؟ اے کاش، ایسے لوگ جو ہیں کیا کہیں گے؟ اے کاش، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہوتی، کاش کہ ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی۔ یعنی آج دنیا میں اللہ اور رسول کے اگینسٹ جا کر جب انسان دوسروں کی بات کو مانتا ہے جو کہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے، رسول کے خلاف بات ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے چہرے جب آگ میں الٹائے جائیں گے تو اس دن وہ کہیں گے کہ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرتے، کاش کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ وقالو، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ان اطعنا سادتنا، کہ ہم نے جو ہے جو ہمارے بڑے سردار تھے، وکبراءنا، اور ہمارے جو بڑے تھے ان کی ہم نے بات مانی۔ یعنی ہے ہوا کیا کہ ہم نے اللہ اور رسول کو چھوڑ کر ہم کن کی باتیں مانتے رہے؟ سادتنا وکبراءنا، ہمارے جو بڑے سردار تھے، ہمارے جو بڑے لوگ تھے، جو کہ جن کا سوسائٹی میں ایک بڑا نام تھا، بڑا سٹیٹس تھا، ان کا بڑا جسے کہہ لیں کہ انفلوئنس تھا، تو ان کی ہم بات مانتے رہے۔ تو ہوا کیا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ایسے ہی لوگوں نے ہمیں اصل راستے سے گمراہ کر دیا۔ تو کمپنی جو ہے نا اس کا بہت بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ اچھا مجھ پر جو ہے یعنی لوگوں کا انفلوئنس نہیں ہوتا، بیسیکلی یعنی اس سے بچنا جو ہے نا بہت بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور یعنی انسان جتنا بھی ریزسٹ کرے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس کی ریزسٹنس جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان یعنی اپنے ارد گرد کے لوگوں ہی کے مطابق جو ہے نا وہ کاموں کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب لیسن کیا ہے کہ بہت بہت اہم بات ہے کہ انسان جو ہے اپنی کمپنی، اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھے کہ اس کا وقت جو ہے کس قسم کے لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور یہ دوستی جو ہے نا ایسے نہیں ہے، یعنی یہ کون سی دوستی ہے جو کہ انسان پر اثر کرتی ہے؟ وہ دوستی کے یعنی جن کے ساتھ بہت جسے کہہ لیں کہ گہری دوستی، جیسے کہ یہاں پر ہے نا کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، خلیل جو ہے نا بہت زیادہ گہری دوستی کی بات ہے۔
بہت زیادہ گہری دوستی کی بات ہے کہ وہ دوستی کہ جن کے ساتھ بہت زیادہ انسان کا ٹائم آپ سپینڈ کرتے ہیں اور اپنی ہر طرح کی بات ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یعنی بہت بہت گہری دوستی. تو ایسی دوستی بناتے وقت جو ہے نا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ انسان کی گہری دوستیاں جو ہیں ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. تعلقات جو ہے نا انسان کے سب کے ساتھ ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہم کہیں کہ اچھا جو لوگ گناہ میں ملوث ہیں، جو یہ غلط کام کرتے ہیں تو اب ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں. تعلقات سب کے ساتھ ہونے چاہیے. گہری دوستی کیا ہے؟ جن کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ وقت گزرتا ہے، جن کے ساتھ آپ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ بہت زیادہ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں. وہ کون سے لوگ ہونے چاہیے؟ جو کہ یعنی اچھے لوگ ہیں، جو کہ اللہ والے لوگ ہیں، جو کہ جن کی کمپنی میں اگر آپ ہوں تو آپ کو اللہ کی یاد آ جائے، جن کی کمپنی میں آپ ہوں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، جن کی کمپنی میں آپ ہوں تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، آپ کو اور اچھی باتیں جو ہیں وہ پتہ چل جائیں. تو بیسیکلی یعنی یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی کمپنی کو چیک کرے، اور گہری دوستی جو ہے ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ باقیوں کے ساتھ لا تعلق ہی ہو، بلکہ کیا ہے یعنی باقیوں کے ساتھ بھی ملنا ملانا تعلقات ہوں گے، لیکن گہری دوستی کیا ہے اس کے معاملے میں بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے. اور یہ چیز بھی ہے کہ جب انسان ان کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو قیامت میں بھی یعنی ہمیں حدیث میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہاں ہے وہ جو میری عظمت کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. یعنی بیسیکلی جب آپ کسی نیک انسان کے ساتھ صرف اس لیے ملتے ہیں، صرف اس لیے اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، صرف اس لیے اس کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، صرف اس لیے اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، آپ کا دل نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، آپ صرف اللہ کی خاطر یعنی کیا ہوتا ہے نا دنیا میں لوگ یعنی دیکھتے ہیں کہ اچھا ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہوں، جن کے ساتھ ہمارا سٹیٹس میچ کرتا ہو، جن کے ساتھ ہماری کوالیفیکیشن، ہماری ایجوکیشن میچ کرتی ہو، ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے، انہی کے ساتھ ہماری اچھی دوستیاں یعنی بنتی ہیں. لیکن یہاں پر جو دوستی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ کہاں ہے وہ جو میری عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. یعنی آپ نے ایک نیک انسان کے ساتھ دوستی کی، اس کی صحبت کو اختیار کیا تو کیوں کیا؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی خاطر جو ہے اس نیک انسان کے ساتھ محبت کی اور اس کے ساتھ دوستی کی. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا کہیں گے کہ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح کیا ہے کہ ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ملتے ہیں، جدا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. تو بیسیکلی اچھی کمپنی جو ہے نا اس کا ہونا بہت بہت زیادہ ضروری ہے. اور انسان بیسیکلی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس طرح کا دین مطلب یعنی جس طرح کا اس کے دوست کا طریقہ ہوتا ہے تو اس کا بھی وہی طریقہ ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تجھے زندگی بسر کرنے کا اصل طریقہ نہ بتا دوں کہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب ہوں. تو ظاہر سی بات ہے اس پر جو ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ضرور یعنی آپ مجھے بتائیں کہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جس سے کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اس کے پاس آ جاتی ہیں. تو اس میں ایک چیز کیا تھی کہ اللہ کی یاد کرنے والوں کے پاس بیٹھو. یعنی وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ان کی کمپنی اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھو. اور سیکنڈ چیز کیا تھی کہ جب تم اکیلے ہو تو اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو ہلاتے رہو. جب تم اکیلے ہو تو اللہ کی ذکر میں اپنی زبان کو ہلاتے رہو. اور یہ کہ جب محبت کرو تو اللہ کے لیے محبت کرو. یعنی اگر کسی بھی انسان سے اگر محبت کرنی ہے تو وہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. اور یہ کہ جب مومن گھر سے اس نیت سے نکلتا ہے کہ وہ اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں.
دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس نے تیرے لیے میل جول کو اختیار کیا، تو بھی اسے اپنے ساتھ ملا لے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب انسان نیک لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ان کی صحبت، ان کی کمپنی اختیار کرتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، اور یہ کہ اکیلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، تو جب وہ مومن کسی اپنے یعنی اسی طرح کے نیک دینی بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کیا ہوتی ہے کہ اے اللہ اس نے تیرے لیے یہ میل جول اختیار کیا، تو بھی اسے اپنے ساتھ ملا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ نیک شخص، ہو سکتا ہے کہ اس کے فائنینشلی اس کے سٹیٹس کا نہ ہو، اور کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن کے حساب سے اس کے حساب کتاب کا نہ ہو، اس کے باوجود وہ اس سے میل جول رکھ رہا ہے، اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف اللہ کی خاطر۔ تو کیا ہے کہ اس نے تیرے لیے میل جول اختیار کیا، تو بھی اسے اپنے ساتھ ملا لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تو اپنے بدن سے یہ کام لے سکے تو ضرور لے، یعنی ان کاموں کو ضرور کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوستوں کی جو ہے نا، فرینڈس کی بھی جو ہے نا ٹائپس ہوتی ہیں، اقسام ہوتی ہیں۔ اور یہ کہ یعنی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ خوراک کی طرح ہیں۔ یعنی خوراک کا مطلب کیا ہے کہ یعنی obviously خوراک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت بھی ہے، اور انسان کھانے کو انجوائے بھی کرتا ہے۔ تو بیسیکلی ان کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ یعنی فرینڈس جو ہیں ہونے چاہیے، اور کچھ فرینڈس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ضرورت ہیں، خوراک کی طرح ہیں، اور آپ ان کی کمپنی کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے یعنی ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو جیسے کہ خوراک ضرورت ہے اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، تو ایسے دوست بھی بس اتنی حد تک ہونے چاہیے کہ جس طرح خوراک ہے آپ دن میں 1 2 بار 3 بار کھاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھاتے۔ بہت زیادہ انسان سارا دن چرتا رہے، بہت زیادہ اس میں کھا لے، تو وہ کھانا پھر اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس قسم کے دوست جو کہ خوراک کے طور پر ہوتے ہیں، جو کہ ضرورت ہیں اور انسان ان کو انجوائے بھی کرتا ہے، تو اگر بہت زیادہ ان کی دوستی میں پڑ جائیں گے، بہت زیادہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ایسے میں یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گی، بالکل اس خوراک کی طرح جو کہ انسان 1 2 بار کھانے کی بجائے سارا دن یا بہت بڑی مقدار میں کھا لے، تو وہ کھانا کیا ہے؟ نقصان بن جائے گا۔ تو اسی طرح ایسے دوستوں میں بھی اگر انسان بہت زیادہ ہر وقت انہی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا، تو پھر کیا ہے کہ ایسے میں انسان اپنی بہت سارے اہم کاموں کو پھر جو ہے اگنور کر دے گا، بہت ساری اچھی چیزوں کو جو ہے وہ پیچھے ڈال دے گا، جو اہم باتیں اہم کام کرنے کے ہیں ان کو بھی اچھا نہیں، ابھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں گپے لگا رہے ہیں، کوئی کام اہم ہے لیکن اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے کہ نہیں نہیں ابھی تو فرینڈس کے ساتھ مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو مزہ ہے نا، اس کی لمٹ ہے، اس کو اسی حد تک رکھیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن جب حد سے زیادہ نکل جائیں گے تو پھر یہ کیا ہے؟ نقصان دہ ہو جائے گا۔ اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوائی کے طور پر ہوتے ہیں، میڈیکیشن کے طور پر ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا یعنی لازم ہونے چاہیے۔ اور یہ کہ یعنی جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ یعنی میڈیسن جو ہے نا کام کرتی ہے، اور اگر یہ میڈیسن نہ ہو تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ یعنی انسان میں اگر بیماری آئی اور اس کی اگر میڈیکیشن نہیں ہوگی تو بیماری بڑھتی جائے گی۔ تو بیسیکلی کچھ دوست جو ہیں دوائی کی طرح ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کس طرح سے ہونے چاہیے کہ جیسے انسان جو ہے تھوڑا سا گمراہ ہونے لگا، تھوڑا سا ڈی ٹریک ہونے لگا، تھوڑا سا غلط کاموں کی طرف مائل ہونے لگا، تو ساتھ ہی میڈیکیشن آ جائے، ساتھ ہی وہ دوست آگے آ جائے اور اس کو اس غلط راستے سے ہٹا لے۔ تو ایسے دوست بھی جو ہونے چاہیے جو کہ آپ کو آپ کی برائیاں بھی بتانے والے ہوں، آپ کی اصلاح بھی کرنے والے ہوں، جو کہ آپ کو بتانے والے ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ طریقہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس قسم کے دوست بھی ہونے چاہیے۔ صرف دوست وہی نہیں ہمیں پسند آنے چاہیے جو ہر وقت ہماری تعریفیں کریں، جو بس یہی کہتے رہیں، تعریفیں کر کر کے ہمارے نفس کو موٹا کرتے رہیں۔ صرف وہی دوست نہیں ہونے چاہیے، دوست وہ بھی ہونے چاہیے جو کہ ہمارے لیے میڈیکیشن کے طور پر ہوں، کہ جیسے ہی ہمارے اندر کوئی برائیاں آنے لگیں یا ہمارے اندر آلریڈی جو برائیاں ہیں ان کو جب وہ دیکھیں تو وہ ہماری اصلاح کر دیں، ہمیں جو ہے غلط کاموں سے روکنے والے دوست بھی ہونے چاہیے۔ اور یہ کتنے ہونے چاہیے ان کی؟ یعنی بیسیکلی
ان کی ڈوز جو ہے ہمیں انکریز ہی کرنی چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، تاکہ انسان جہاں کہیں پر بھی ہو اس کے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہو جو کہ اس کو برائی سے منع کرنے والا ہو. تو یہ جتنے بھی ہوں یہ کم ہے. اور کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ خود بیماری کی طرح ہوتے ہیں، تو ان سے جو ہے نا نجات پا لینی چاہیے. نجات پا لینے کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آپ قطع تعلق کر دیں، اپنے تعلقات ختم کر دیں، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ اگر آپ وقت گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی ان غلط باتوں کو بھی جو ہے آپ لے لیں گے اور غلط چیزوں میں انوالو ہو جائیں گے. تو یہاں پر جو ہے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ دوستی جو ہے کتنی امپورٹنٹ ہے، اور یہ دوستیاں جو ہے نا صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ اس کا افیکٹ جو ہے آخرت کی زندگی تک جا رہا ہے. صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی تک، ہمارے انجام تک جو ہے ان کا اثر جو ہے وہ جا رہا ہے. اور سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ یہ دوستیاں انسان کو، یہ نہیں ہے کہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ جب یعنی قرآن آ گیا، نصیحت پاس آ گئی، اس کے باوجود بھی انسان بہک گیا. کیوں بہک گیا؟ اس قسم کی غلط دوستیوں کی وجہ سے. اور پھر کیا ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور وہ شیطان کیا ہے، للانسانی، انسان کے لیے خذولا، دغا دینے والا ہے. یعنی انسان، یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے لیے کیا ہے، دغا دینے والا ہے. اور یہ شیطان جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے نا، یہ صرف شیطان جنوں میں سے نہیں ہے بلکہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی شیطان کیا ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان، ہر وہ مخلوق جو کہ انسان کو صحیح راستے سے روک دے، تو وہ کیا ہے، وہ شیطان ہے. ہر وہ چیز وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتی ہے، جنوں میں سے بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. ہر وہ چیز جو کہ انسان کو اصل راستے سے روک کر برائی کی طرف لے جائے تو وہ کیا ہے، شیطان ہے. اب اس میں سے سوچ لیں کہ یعنی کتنی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، کہ کتنی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیتی ہیں. ایون کہ ہمارا فون بھی سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اصل راستے سے روک دیتا ہے، ہماری نمازیں جو ہے ڈیلے کرا دیتا ہے. تو یہی بات ہے نا کہ جیسے ہم نے دوستوں کی، یعنی جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، ان کی کیٹیگریز ہیں. تو ان کو یعنی جس کی جتنی ضرورت ہے، جس کو جتنا ہونا چاہیے، اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے. جیسے ہی حدیں بڑھتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا نقصان آ جاتا ہے. اور شیطان ایسا ہے جو کہ خذولا، یعنی بڑا ہی دھوکے باز ہے. یعنی اس سے پہلے کیا ہے، بڑی تسلیاں دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے لگا، سب ٹھیک رہے گا، تم کسی مشکل میں نہیں پڑنے لگے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور کوئی اس بات پر کرنے سے تم پر کوئی مصیبت نہیں آنے لگی، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہونے لگی. لیکن این ٹائم پر کیا ہے، دغا دے جاتا ہے، اپنے ساری باتوں سے وہ مکر جاتا ہے، اور پھر جو ہے قطعاً بھی کوئی کام نہیں آتا، یعنی بالکل بھی مدد نہیں کرتا. خذولہ کیا ہے، یعنی ایسا انسان جو کہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، کہ بڑی دوستی کے دعوے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مصیبت کے وقت تمہارے کام آؤں گا، اور یہ سب کچھ زبانی ہوتا ہے. اور جیسے ہی مصیبت پڑتی ہے تو ایسے ٹائم میں وہ دغا دے جاتا ہے. اور شیطان جو ہے نا بالکل ایسے ہی کرتا ہے، بہت سبز باغ دکھاتا ہے، بہت خوشنما وعدے کرتا ہے. یہ جتنی بھی ہمارے اندر یہ چیزیں یعنی وسوسے آ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی غلط کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضمیر رکھا ہوا ہے جو کہ ہمیں فوراً بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے. لیکن ساتھ ہی جو ہے نا شیطانی وسوسہ آتا ہے، نہیں نہیں کچھ نہیں ہونے لگا. بہت ساری جسٹیفیکیشنز آتی ہیں اس غلط کام کو صحیح دکھانے کے لیے. وہ ساری کی ساری کس کی طرف سے آتی ہیں، شیطان کی طرف سے آتی ہیں، اور بڑی خوشنما کر کے دکھاتا ہے، بڑا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. اور جب انسان کی پکڑ ہوگی تو اس کے یہ سارے وعدے جو آج یہ خوشنما بنا بنا کے ہمارے ساتھ کر رہا ہے، قیامت کے روز ان میں سے کچھ بھی کام نہیں آنے والا. اور پھر کیا ہے، وقالا، اور کہے گا الرسول. یہاں پہ رسول کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، کیا کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے اتخذو بنایا ہاد القرآن، اس قرآن کو مہجورا، چھوڑا ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا عرض کریں گے اپنے رب کے حضور، کیا بات کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا.
اب یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری قوم نے جو ہے اس کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، تو یہ بات جو ہے نا یعنی دونوں طرح سے ہے کہ پہلے درجے پر تو یہ کہ اس دنیا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہ جیسے کہ قریش نے جو ہے مشرکین مکہ نے جو ہے وہ یعنی قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس کو نہیں لے رہے تھے، اور بلکہ کیا تھا کہ جب قرآن جو ہے پڑھا جاتا تو یعنی مشرکین کا قرآن کو چھوڑنا کیسا تھا، کس طرح سے چھوڑ رہے تھے، ایک تو انکار کر کے، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو خوب خوب جو ہے یعنی شور کرتے تاکہ وہ اسے سن نہ سکیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، یعنی قرآن کو چھوڑنے ہی کی صورت ہے کہ قرآن آپ کو کوئی سنائے اور آپ شور کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں تاکہ قرآن جو ہے کانوں میں نہ پڑ سکے۔ تو اور دوسری طرف یہ کہ یہ گواہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیسیکلی یہاں پر یہ گواہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے رہے ہیں کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، یہ مشرکین مکہ کے اگینسٹ بھی گواہی ہے، اور پھر اس کے علاوہ یعنی باقی امت کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور یہ اس کے بارے میں یعنی کیا ہے کہ یہ اس وقت آپ نے گواہی دی، یعنی جب آپ موجود تھے، اور پھر یہ کہ قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی اپنے رب کے حضور یہ بات کہیں گے، یہ گواہی دیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب قرآن میں، قرآن کے چھوڑنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ قرآن پر ایمان نہ لے کر آنا، قرآن کو نہ پڑھنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس پر غور و فکر نہ کرنا، اس کو سمجھنا نہ، اس پر عمل نہ کرنا، یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے میں ہے کہ انسان قرآن پر ایمان نہیں لاتا، اس کی تصدیق نہیں کرتا، اس پر غور و فکر نہیں کرتا، اس پر تدبر نہیں کرتا، اور اس پر عمل نہیں کرتا، اور اس میں جو احکامات بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ان پر عمل کیا جائے، ان احکامات کی اطاعت نہ کرنا بھی کیا ہے، مہجورہ میں آتا ہے۔ قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرنا بھی کس میں آتا ہے، مہجورہ میں آتا ہے، کہ قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں بہت ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے، تو اگر انسان ان چیزوں سے اجتناب نہیں برتتا، ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں ہے، اور ان غلط باتوں پر ڈٹا رہتا ہے، ان کو مسلسل کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، قرآن کو چھوڑنے کی ایک صورت ہے۔ اور اسی طرح قرآن کو چھوڑنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں دوسری چیزیں جو کہ قرآن کے اگینسٹ ہیں، جیسے کہ شعر و شاعری ہے، موسیقی ہے، اور یعنی اور لہو پر مبنی چیزیں ہیں، قصے کہانیاں، یعنی جتنی بھی آپ چیزیں، قصے کہانیاں، ڈرامے، یہ سب چیزیں کیا ہیں، قرآن کے اگینسٹ آتی ہیں۔ ایک طرف قرآن ہے تو دوسری طرف یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جب انسان قرآن کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو اٹ مینس کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یعنی قرآن کو سننے کی بجائے انسان کس چیز میں انوالو رہتا ہے، گانے سننے میں، اسے گانے سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور یعنی کیا ہے کہ قرآن کو سننے کی بجائے اسے کیا اچھا لگتا ہے کہ وہ کسی کانسرٹ میں چلا جائے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، اور قرآن کو سننے کی بجائے کیا ہے، یعنی وقت کہاں پہ گزارتا ہے کہ اچھا ہم جو ہے انٹرٹینمنٹ کی اور جو چیزیں ہیں نا، بس ان میں اپنا وقت گزار دیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، قرآن کے چھوڑنے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے چھوڑنے میں یہ چیز بھی ہے کہ قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا بتایا، اور انسان اس سے شفا حاصل نہ کرے، کیونکہ قرآن کو جس مقصد کے لیے دیا گیا، جن جن کاموں کے لیے دیا گیا، اس میں سے آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا۔ ایمان کا کہا گیا کہ اس پر ایمان لاؤ، نہیں لاتے تو ایمان کو چھوڑ دیا۔ کہا گیا کہ اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، نہیں کرتے تو اس کا مطلب قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کہا گیا کہ اس کو، اس کی ہدایت کے لیے اس سے ہدایت اور رہنمائی لو، اس کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن میں شفا ہے، شفا اس سے نہیں لیتے تو اس کا مطلب کیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بھی بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی کچھ بھی ہوتا ہے، یعنی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم جو ہے جو دنیاوی سبب ہیں اس کو شفا کو پانے کے لیے، چیزوں میں، مختلف چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، ان کو بھی، ان ذرائع کو بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں جو شفا ہے اس کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم میڈیسنز کی طرف اور باقی چیزوں کی طرف بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں، جبکہ قرآن سے جو شفا ملتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میڈیسن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا،
قرآن کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے. ہمیں کیا کہا گیا کہ 7 ٹائمز جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کر لیا جائے. تو انشاءاللہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اس کے لیے جو بھی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ چلتا رہے، لیکن ہمارا یہ جو ٹریٹمنٹ شفا کے طور پر قرآن کی صورت میں دیا گیا ہے تو اس کو بھی ہمیں جو ہے ساتھ ساتھ ضرور کرنا چاہیے. اور یقین کیا رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے، اور یہ کہ شفا دینے والی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اسی طرح یعنی جب انسان یعنی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ یعنی میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی طرح قرآن بھی اپنے چھوڑنے والوں کے خلاف گواہی دے گا قیامت کے روز. اور یہ چیز ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جس نے قرآن پڑھا مگر پڑھ کر گھر میں بند کر کے معلق کر کے رکھ دیا، یعنی بس ایک بار پڑھا اس کے بعد بس اس کو بند کر کے رکھ دیا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کی پابندی کی، نہ اس کے احکامات کی پابندی کی، اور نہ ہی اس پر غور و فکر کیا، تو قیامت کے روز کیا ہے؟ قرآن ایسے شخص کے گلے میں آ کر پڑ جائے گا اور کہے گا اے رب اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب اس کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے. بیسیکلی قرآن جو ہے نا یعنی، اور یہ دیکھیں کہ یعنی قرآن کو ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم نے جو اس کا اصل مقصد تھا نا اس سے ہم نے بہت ہٹ کر اس کو جو ہے نا بس رکھ لیا. یعنی کیا رکھ لیا کہ قرآن جو ہے نا بس یہ کیا ہے کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو اچھا قرآن اٹھاؤ اور پڑھنا شروع کر دو، اور کوئی پریشانی ہے تو جو ہے قرآن کی فلاں صورت پڑھ لی جائے. اچھا کچھ صورتوں کی ہم نے سلیکشن کر لی کہ یہ صورتیں جو ہے نا بس انہی کی ہم تلاوت کریں، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ پورا قرآن جو ہے نا اس کی ریسیٹیشن ہونی چاہیے. یعنی سلیکٹو سورت بھی آپ پڑھیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس سلیکٹو سورز ہی کی ریسیٹیشن ہوتی جائے، سارے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. اور پھر یہ بھی کہ اب بات یہ ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن سے تکلیفیں اور پریشانیاں نہیں دور ہوتی، یہ بھی ہے، ان چیزوں کے لیے بھی ہے، لیکن ہم نے کیا سمجھا کہ بس یہ انہی چیزوں کے لیے ہے. یعنی کوئی مر گیا تو اس کے لیے پڑھ لیں، اور قسمیں اٹھانے کے لیے پڑھ لیں، اور قرآن کو بہت اچھا اچھا اس کے یعنی اس کے کور بنا کر اس کو بہت نائسلی جو ہے اس کو کورز میں ریپ کر کے بہت اونچی اونچی جگہ پر رکھ دیں، اتنی اونچی جگہ پر رکھ دیں کہ کسی دن ہم سوچیں اس کو پڑھنے کا تو ہمیں جو ہے نا 10 بار سوچنا پڑے کہ اچھا اتنی اونچی جگہ سے میرا ہاتھ بھی نہیں جا رہا، کیسے اٹھاؤں کیسے نہ اٹھاؤں. نہیں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ آل دا ٹائم جو ہے نا آپ کی ایکسس میں ہونی چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ ہر وقت یعنی آپ ایزیلی قرآن کو ایکسس کر سکیں، اور جب چاہیں جس طرح سے چاہیں یعنی قرآن کو اٹھائیں اور اٹھا کے پڑھ لیں. اور یہ کہ قرآن جو ہے نا یہ انسان کی زندگی کا ایک بہت بہت اہم حصہ ہے، اور اسے اہم حصہ بنانا چاہیے. یعنی انسان کا اس کے ساتھ بہت بہترین قسم کا تعلق ہونا چاہیے، کہ جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ کسی دوست کے ساتھ آپ کی بہت اچھی دوستی ہوتی ہے، اور کسی ایک دن آپ اس سے بات نہ کریں تو ایک دن کے بھی بیچ میں گیپ آ جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہائے پتہ نہیں آج کیا کچھ کمی رہ گئی، یعنی کچھ بہت اہم ہے جو کہ چھٹ گیا، جو کہ مس ہو گیا. تو یہی تعلق، یہی دوستی جو ہے نا اس قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے، کہ اس کے ساتھ ہمارا ایوری ڈے کا تعلق ہونا چاہیے، بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے. اور کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس دن ہم نے اس کو پڑھا نہ ہو، اس پر جو ہے اس پر غور و خوض نہ کیا ہو، اس کو سمجھنے کی یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے ہر روز قرآن کا ہونا چاہیے. کوئی دن جو ہے قرآن کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ قرآن جو ہے نا بڑا ہی زبردست قسم کا دوست ہے، جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے بہت گہری دوستی کرتا ہے، اپنے دوست کو یہ چھوڑتا نہیں ہے انٹل کہ اس کا دوست اس کو چھوڑ دے. یہ اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، دوسرا اگر چھوڑے گا تو پھر یہ ایسا ہے یعنی قرآن، جو شخص قرآن کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو یہ بڑے والہانہ انداز میں بیسیکلی دوستی کا جواب دیتا ہے، بڑی زبردست دوستی کو نبھاتا ہے. لیکن اگر دوسرا شخص اس کے ساتھ ذرا سی بھی لاپرواہی برتے تو وہاں سے یہ پھر بڑی جلدی نکلتا بھی ہے. کیسے؟ کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اگر کچھ قرآن تھوڑا سا میمورائز کر لیں تو بڑی جلدی میمورائز ہو جاتا ہے، بہت زیادہ محنت نہیں لگانی پڑتی میمورائز کرنے میں، لیکن اس کو ریٹین کرنے میں جو ہے نا انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. کہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے جو بھی سورہ یاد کی ہوتی ہے کچھ عرصے کے لیے آپ چھوڑ دیں
تو یہ دیکھیں کہ تیسرے دن آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے نا بھول رہا ہوتا ہے، یعنی جہاں آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ آپ سے نکل جاتا ہے، یہ آپ سے دور چلا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی ہم اگر بہت زیادہ قرآن کو دیں گے تو یہ بہت زیادہ ہمارے پاس ہوگا، ہم تھوڑا سا اس سے ہٹیں گے تو یہ بہت جلدی پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور اس کی دوستی ایسی ہے جو کہ انسان کی زندگی میں بھی کام آتی ہے، موت کے وقت بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، حشر میں بھی کام آتی ہے، اور یہ کہ یعنی پل صراط پہ بھی یہ دوستی کام آئے گی۔ کب تک یہ دوستی ساتھ دے گی؟ جب تک کہ یہ اپنے دوست کو اس کے اصل مقام، اس کے جنت، اس کے بہترین ٹھکانے تک نہ پہنچائے۔ یہاں کی دوستی اینڈ تک جو ہے یہ قرآن جو ہے وہ نبھائے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، اور جس طرح سے جو جو چیزیں اس کو چھوڑنے میں آتی ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، وَكَذَلِكَ اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے، عدوًا دشمن، من المجرمین مجرموں میں سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ اور کافی ہے تیرا رب، ہادین ہدایت دینے والا، وَنَصِيرًا اور مدد کرنے والا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یعنی کیا ہے کہ جب پیغمبر اپنا پیغام دیتے ہیں تو لازم ان کے سامنے جو ہے نا کچھ لوگ ان کے دشمن بن کر جو ہے سامنے آ جاتے ہیں، اور دشمن بن کر سامنے آ جاتے ہیں، تو ایسے میں پیغمبر گھبرائے نہ، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایک ایک معاملے میں اپنے پیغمبر اور اس کے ماننے والوں کو ہدایت بھی دینے والا ہے، ان کی رہنمائی بھی کرنے والا ہے، اور ان کا مددگار بھی ہے۔ اور پھر ایک اور اعتراض ہے، وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لولا نزل کیوں نہیں اتارا گیا علیہ القرآن اس پر قرآن جملتوں واحدہ اکٹھا ایک ہی بار۔ اب یہاں پر جو ہے نا کافروں کا ایک اور اعتراض ہے کہ قرآن جو ہے اس کو ایک ہی بار میں کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ کذالک اسی طرح، لنثبتا تاکہ ہم قائم رکھیں بھی اس کے ساتھ، یعنی اس کتاب، اس قرآن کے ساتھ، فؤادک آپ کے دل کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، ورتلناہ ترتیلا اور ہم ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اب ان کا اعتراض تھا کہ قرآن جو ہے اس کو ایک ہی بار میں نازل کیوں نہیں کیا گیا، تو اس کا جواب بھی یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ یہ اس کو آہستہ آہستہ اتارا گیا، ٹھہر ٹھہر کر اتارا گیا، کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جو ہے وہ تسلی دی جائے، دل کو جو ہے وہ قائم رکھا جائے۔ کیونکہ کیا تھا کہ یہ ایک پورا مشن تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر مبنی ہے، ایک دو دن کا کام نہیں تھا تبلیغ کا، تبلیغ کا کام جو ہے پورے یعنی آپ کی زندگی پر مبنی تھا۔ تو اس دوران مختلف قسم کے حالات و واقعات آنے تھے، اور بہت بار جیسے کہ ہم سیرہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسے ایسے یعنی مقام بھی آئے، ایسے ایسے یعنی ٹائم آیا کہ جب مسلمان جو تھے وہ بہت ڈاؤن تھے، بہت برے حالات میں گئے، اور یعنی کیا تھا کہ امید کی کوئی کرن نہیں دکھائی دیتی تھی۔ تو ایسے میں کیا تھا کہ آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ماننے والوں کو تسلی دی جاتی کہ آپ کے لیے آپ لوگ صبر رکھیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، اور آخر کار آپ ہی فاتح ہوں گے۔ اور پھر پرانے پچھلے پیغمبر جو ہیں ان کے واقعات سنائے جاتے کہ کس طرح سے پچھلی قوموں نے ان کے ساتھ کیا، ان پر بھی مشکل حالات آئے، لیکن فائنلی کیا تھا کہ پیغمبر جو ہے ان کی جیت ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی کیا تھا کہ اگر ایک ہی بار یہ سارا کچھ بتا دیا جاتا تو اس طرح سے قرآن جو ہے وہ اثر نہ کرتا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ احکامات اگر ایک ہی بار دے دیے جاتے اس قوم کو جو کہ زنا میں ملوث تھی، جو کہ شراب نوشی کرتی تھی، جو کہ جوئے میں ملوث تھی، یعنی یہ ساری عام چیزیں تھیں، کامن تھیں، ان کو بہت یعنی کثرت کے ساتھ کیا جاتا تھا، اگر ایک ہی بار میں احکامات دے دیے جاتے تو لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا اطاعت کرنا اور ان احکامات کو ماننا۔ اور پھر کیا ہے، ولا یاتونا کا اور نہیں وہ آتے آپ کے پاس، بمثل کوئی اعتراض کے ساتھ، الا مگر جئنا کا بالحق کی ہم بھیج دیتے ہیں آپ کے پاس حق کو، معقول کو، واحسن اور بہت اچھا، تفسیرا واضح بیان۔ یعنی کیا ہے کہ یہ لوگ جس قسم کا بھی اعتراض لے کر آتے ہیں، کسی قسم کا بھی آبجیکشن لے کر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس آبجیکشن کا، اس اعتراض کا بڑا زبردست قسم کا جواب جو ہے
بڑی معقول قسم کا بیان جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی ان کی جتنی بھی بیکار قسم کے اعتراضات ہیں، بیکار قسم کی باتیں ہیں، ہر بات کا جواب جو ہے ساتھ کے ساتھ ان کو دلائل کے ساتھ دیا جا رہا ہے. اب یہ بھی دیکھیں کہ اعتراض تو مشرکین مکہ نے بعد میں کرنا تھا. اگر پہلے ہی ان کا جواب دے دیا جاتا تو ڈزنٹ میک اینی سینس کہ اعتراض کا جواب جو ہے آپ پہلے سے ہی دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں کہ جیسے جیسے جو چیزیں جیسے جیسے واقعات رونما ہوتے اسی کے مطابق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آیات بھیجتے. اور پھر کیا الذین، وہ لوگ جو یحشرون جمع کیے جائیں گے علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل پر، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک، انہی لوگوں کا، شر مکانہ، برا ٹھکانہ ہے، واضل سبیلا، اور وہ بہکے ہوئے ہیں راستے سے. یعنی ایسے لوگ جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں تو ایسے لوگ کیا ہیں، جہنم میں کیا ہے کہ منہ کے بل جو ہے وہ ڈالے جائیں گے. اور جہنم کیا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور یہ برا ٹھکانہ ان کو کیوں ملا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کیونکہ یہ راستے سے کیا تھے، بہت زیادہ بہکے ہوئے تھے. یعنی جو لوگ اصل راستے سے بھٹک گئے تو ایسے لوگ یعنی بیسیکلی یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، الٹے سیدھے اعتراضات کرتے تھے. تو سبحان اللہ، انسان کے عمل کے مطابق اس کی سزا ہوتی ہے. تو ان کی الٹی سیدھی باتوں کے مقابلے میں ان کو سزا بھی کیسے دی جائے گی کہ چہروں کے بل جو ہے ان کو جہنم میں جو ہے وہ گھسیٹا جائے گا، جہنم میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا. اور جہنم کیا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو الحمدللہ لیسن ہمارا آج کا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. تو انشاءاللہ یہیں پر جو ہے وہ کلاس اینڈ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی کتاب کو بہت اچھے سے سمجھنے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ہر روز اس قرآن کو پڑھتے ہوں، ہر روز اس قرآن کو سمجھنے والے ہوں، اور ہر لمحہ اس قرآن پر عمل کرنے والے ہوں. آمین ثم آمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.